आसान नाज़रीन, क्या हाल चाल है। अली भाई के साथ हम दोबारा हाजिर हैं और इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी उथल पुथल जारी है, जरा अली भाई से पूछते हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं और उनकी क्या राय है। तो अली भाई, आपसे बात यह करनी है कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी और माशी अदम इस्तेकाम है और इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या नजर रखते हैं, आप क्या समझते हैं, और खास तौर पे जरा इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कुछ बताएं कि आप क्या समझते हैं। तो जी अली भाई, अली, इस पाकिस्तान के सियासी सूरत में आपकी क्या राय है। पाकिस्तान का जो सियासी मुस्तकबिल जो है ना, लफ्ज ये भी बड़ा एक तकलीफ दे लफ्ज है और काफी कंफ्यूज लफ्ज है कि सियासी और वो भी मुस्तकबिल। हाल तो कम से कम अच्छा नहीं है और हाल की जो बुनियाद है वो माजी करीब में देखी जा सकती है कि जिस तरीके से बुनियाद रखी गई। और ऊपर से ज़ाहिर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आजकल जो सबसे अहम फिगर है और जिसका तज़किरा किए बगैर सियासत पे बात अधूरी रह जाती है, वो ज़ाहिर है पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब हैं। तो ये हमने देखा है कि खान साहब की हुकूमत जैसे चली गई, फिर उन्होंने इसको सबसे पहले अमेरिकन साजिश करार दिया, फिर उन्होंने इसको फौज की साजिश करार दिया, फिर मौजूदा हुकूमत को उन्होंने बैरूनी एजेंडा करार दिया। ये सब जो उनके बयानिए थे, ये जाहिर है बहुत सारे तबकात के खिलाफ जाते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जो सिर्फ पॉलिटिकल मफादात की खातिर उनका इस्तेमाल किया गया। मसलन मैं तो ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि ये कोई अमेरिकन साजिश थी या ऐसी वैसी बात। अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी है कि वो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश करे, कोई बात समझ नहीं आती। तो जहां तक बात है ना कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसके जो उसकी तनाबें किनके हाथ में है या उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना सारी रस्सियां किसके हाथ में है, तो वो फौज के हाथ में है। पाकिस्तान की जो फौज है बेसिकली तो यार सारे मामलात जो हैं सियासी तौर पे, इनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जितनी होती है वो तो फौज की तरफ से होती है ना, आईएसआई की तरफ से होती है। इमरान खान की जो हुकूमत है, हम ज्यादा माजी में नहीं जाते कि पहले और क्या हुआ। खान साहब की जो हुकूमत जिस तरीके से आई है और 2018 का जो इलेक्शन है उसमें जिस तरीके से खान साहब हम देखते हैं कि वो उनको नंबर्स मिलते हैं, उनके साथ अलायंस बनते हैं, उसके पीछे सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शामिल है और उसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब तो देखो जिन लोगों ने ये सारे काम किए वो भी सारे आ गए मंजर आम पे और बहुत सारी रिकॉर्डिंग सामने आ गई हैं, बयानात सामने आ गए हैं, गवाहियां सामने आ गई हैं। 2014 में जब धरने हुए थे ना इस्लामाबाद में, तब मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं तो इधर यूके में था, मुझे ज्यादा अरसा नहीं हुआ था यहाँ आए हुए, लेकिन लोगों से राब्ते रूबते तो थे जो इस किस्म के ऐवानों में या आगे पीछे सरगर्म अमल थे। तो उस वक्त हमें यही पता लगा कि यार सारा कुछ तो फौज करवा रही है और नवाज शरीफ से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। राहील शरीफ उस जमाने में सिपा सलार थे और उनके जो एक जनरल पाशा साहब थे, उसके बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम DGISI आगे पीछे दोनों रहे। तो ये दोनों असहाब जो थे ये प्रो पीटीआई थे और इन्होंने पीटीआई की खातिर काफी इन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उस जमाने में की और नवाज शरीफ को साइडलाइन करने के लिए बहुत कुछ किया गया। वो सब चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा, ओपन रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इलेक्शन जब होते हैं वो आप देखें कि सब लोगों को कॉर्नर कर दिया जाता है। नवाज शरीफ अंदर है, उसके खिलाफ केसेस हैं, बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं वो सारे कॉर्नर्ड हैं, इधर से पीपल्स पार्टी कॉर्नर्ड है। तो इमरान खान को और उनके साथियों को जैसे ओपन स्पेस दी जाती है और कैंडिडेट इकट्ठे किए जाते हैं। ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होती है किसी भी हलके में जब आप इलेक्शन करवाना चाहें या करवाते हैं, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम कि वहां पे आप कैंडिडेट्स का
انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے پاس پچھلے الیکشنز کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کس پارٹی کے کتنے پرسنٹ ووٹ ہیں، پھر کس پارٹی کے کس کینڈیڈیٹ کی کیا اہمیت ہے کسی حلقے میں. پھر آپ کے پاس موجودہ صورتحال کے حوالے سے ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ نے مختلف ایجنسیوں سے، پولیس سے، اسپیشل برانچ سے، ریونیو سے اور اپنے جو باقی ایجنسیز کے ریسورسز ہوتے ہیں ان سے اکٹھا کیا ہوتا ہے، جسے سروے کہتے ہیں، پولیٹیکل سروے آپ نے کروائے ہوتے ہیں. مثلاً پچھلے الیکشن میں جس طریقے سے کینڈیڈیٹس کا انتخابات کیا گیا وہ سب کو پتا ہے، اس میں تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. فوجیوں کے فون آتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ اس نے اس پارٹی کے لیے اکٹھے ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، اور اس نے اس پارٹی کے لیے کھڑے ہونا ہے. ٹکٹوں کی تقسیم کس طرح ہوئی وہ سب کو پتا ہے. اچھا، ایک بڑا دلچسپ جو فینومینا تھا وہ تھا تحریک لبیک. پچھلے الیکشن میں تحریک لبیک اس سے پہلے جس طریقے سے مارکیٹ میں انٹر کی جاتی ہے اور ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے جاتے ہیں. میں جب الیکشن ہوا نا تو تب میں شوق سے ویسے یہاں پہ نا میں نے وہ نوٹ کی چیزیں، تو 25 سیٹیں ایسی تھیں مسلم لیگ نون کی جہاں پہ مسلم لیگ نون ہاری، اور ان کا جو ووٹ تھا وہ کاسٹ ہوا تھا تحریک لبیک کے کھاتے میں. کسی جگہ تحریک لبیک کا لیڈر 25,000 لے رہا ہے، وہاں پہ نون لیگ کا 10,000 سے آ رہا ہے. کسی جگہ وہ 10,000 لے رہا ہے، نون لیگ کا 2,000 سے آ رہا ہے. یعنی جو تحریک لبیک کو ووٹ پڑے وہ بیسیکلی انہی کے ٹوٹے، وہ پی ٹی اے کے ووٹ نہیں تھے. مسلم لیگ نون میں ہی مذہبی ایلیمنٹ کے ووٹ شامل تھے، کیونکہ یہ ظاہر ساری جماعتیں جو ہیں، مسلم لیگ نون ہو گئی یا اس قسم کی جو جماعتیں ہیں، یہ مذہبی ایلیمنٹ بھی جن میں شامل ہے. جماعت اسلامی کا بہت زیادہ ایلیمنٹ ان میں شامل ہو گیا تھا. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو سمپل میجورٹی لے کے دی جاتی ہے، کلیئر میجورٹی نہیں، سمپل میجورٹی. اچھا، پھر الائنسز بنتے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں کہ الائنسز کیسے بنے. ایم کیو ایم ہو گئی، بلوچستان کی پارٹیاں ہو گئیں، اور آزاد امیدواروں کو جس طریقے سے اکٹھا کیا جاتا ہے، نون لیگ کے بندے توڑے جاتے ہیں. پنجاب میں بھی یہ کچھ ہوا. پنجاب میں پی ٹی آئی کی سمپل میجورٹی نہیں تھی، یہاں سمپل میجورٹی نون لیگ کی تھی. لیکن یہ پرویز الہی کو اور آزاد امیدواروں کو اور نون لیگ کے لوگوں کو توڑ کے جب ان میں شامل کیا جاتا ہے تو یہاں ان کی حکومت بن جاتی ہے. یہ تو ہوگی ساری پولیٹیکل انجینئرنگ. اب اس ایکسپیرینس کو، خان صاحب کا جو ایکسپیرینس تھا، یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایکسپیرینس کچھ عرصے بعد ناکام ہوتا ہوا محسوس ہوا فوج کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. اس میں جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ فورن ریلیشن شپ کی مجھے سمجھ آتی ہے. ایک فورن ریلیشن شپ کی، لوگ ویسے اقتصادیات کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن پی ٹی اے کے زمانے میں اقتصادی حوالے سے جو فگر سامنے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ پی ٹی اے کے زمانے میں اقتصادیات بہتر تھی. گو کہ کرونا جیسے معاملات اور اس قسم کی جو بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے وہ ان کو درپیش آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اقتصادی طور پہ پاکستان کو مستحکم کرنے کی کوشش کی. مثلا جس دن پی ٹی اے کی حکومت ختم ہوئی ہے، ان دنوں ان کے پاس 24 بلین ڈالر کے فورن ریزرو تھے، جو آج بھی کل پرسوں میں نے ٹی وی پہ سنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس صرف 5 بلین ڈالر رہ گئے ہیں. اس میں سے 3 بلین جو ہیں وہ ہیں سعودی عرب کے، اور 2 بلین جو ہیں وہ ہیں چائنا کے. وہ انہوں نے نمائشی طور پہ رکھے ہوئے ہیں کہ صرف دیکھنے نے، خرچنے نہیں ہے، کھانے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں لانا. تو یہ تو عملی طور پہ دیوالیہ ہو گیا نا، آپ کا ڈیفالٹ کر گئے عملی طور پہ. آپ کی ایل سیز نہیں کھل رہی اور پاکستان کے اندر اس وقت ایک اقتصادی بحران کا سامنا ہے. تو اس لیے پولیٹیکلی اور فورن پالیسی کے حوالے سے تو پی ٹی آئی کے اوپر بہت سارے کوشچن ہیں، لیکن اقتصادی طور پہ بہرحال وہ بہتر جا رہے تھے اور کسی نہ کسی ڈائریکشن پہ انہوں نے معاملات جو تھے سیٹ کر دیے تھے. اور پی ٹی آئی کے زمانے میں ایک انہیں گڈ لک یہ ہوئی کہ کووڈ کی وجہ سے چونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو تھی وہ ادھر بنگلہ دیش اور انڈیا میں ختم ہو گئی تھی، بند ہو گئی تھی. وہاں پہ کووڈ زیادہ مہلک ثابت ہوا. پاکستان میں اس طرح کووڈ نہیں پھیلا. کچھ ان کی اپنی اچھی پالیسیز تھیں، کچھ گڈ لک تھی، جو بھی ہے بارل. تو وہ بہت سارے کانٹریکٹ پاکستان کو مل گئے ٹیکسٹائل کے اندر، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی آل آف دا سڈن اس کو بوم مل گیا، جس سے ان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ بھی بہتر ہوئی. تو یہ تو تھی صورتحال. اچھا، ہوا گیا پھر کہ جب ملٹری نے
پولیٹیکلی عمران خان کو ریموو کرنے کا سوچا تو وہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جس قسم کے معاملات ہوئے پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے. تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں پھر یہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے, نون لیگ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے جاتے ہیں. عمران خان نے بہت بویلا کیا, بہت شور مچایا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ سے مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی کہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان جو ہے نا وہ اس وقت لیسٹ پاپولر لیڈر ہے, اور بات درست تھی کہ عمران خان اس زمانے میں اتنے پاپولر نہیں تھے. جو بھی مہنگائی تھی, جو بھی ملک کے حالات تھے, لوگ عمران خان سے زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتے تھے, لیکن اس حوالے سے ڈلیوری نہیں تھی, سب کوئی ڈلیور نہیں کر سکے. تو پاپولیرٹی کا گراف کم تھا. لیکن جیسے عمران خان کی حکومت گرائی جاتی ہے اور عمران خان جو بیانیاں لے کے مارکیٹ میں آتا ہے, اس میں سر 10 بیانیاں ہے بیرونی مداخلت کا. ہم نے آج بات کی امریکہ کی کہ امریکہ کا جو بیانیہ تھا وہ سب سے زیادہ بکا. لوگ کہیں کہ ہمارے پاس تو لیڈر ہی ایک آیا تھا جناح کے بعد, تو ہم تو جا رہے تھے ٹیک آف کرنے کے لیے, تو امریکہ نے ہمیں دوبارہ زمین پہ گرا دیا. تو وہ بیانیہ اس کا بکا. اس کے بعد اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بکا اور عمران خان ایکسٹریم پاپولیرٹی گین کر گئے. اچھا, اب وہ بندہ جب ایکسٹریم پاپولیرٹی گین کر جاتا ہے پھر وہ مطالبہ کرتا ہے الیکشن کرواؤ, کیونکہ وہ اس کی فیور میں ہے. اچھا, دوسری طرف جس پارٹی نے رسک لے کے جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے حکومت سنبھالی, یہ اپنی جو لوئسٹ گراف پہ تھے اس وقت پاپولیرٹی کے, یہ اسٹیبلشمنٹ سے کہیں کہ ہم نے ایک تو آپ کے کہنے پہ ساری حکومت سنبھالی ہے, سب کچھ کیا ہے, اوپر سے اب ہم الیکشن کرا دیں تو ہاؤ از اٹ پاسبل, ہمیں کون سے آنا آکے گا کہ ہم اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماریں. تو انہوں نے پھر ان کو ٹائم دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ پرفارم کر سکتے ہیں تو پرفارم کریں, اقتصادی حالت بہتر کریں. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے یا دیکھا یہ گیا کہ اقتصادی حالت جو ہے ان سے کنٹرول نہیں ہوئی, حالات بہت زیادہ برے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف اب اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو, وہ بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے, کیونکہ عمران خان اگر آ گیا پاور میں دوبارہ تو وہ ڈیفینیٹلی ایسی ایسی ری شفلنگ کرے گا, ایسی ایسی تبدیلیاں کرے گا جو نہ اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے لیے نہ ہی اپوزیشن کے مفادات کے لیے. اس لیے الیکشن تو فی الحال ہوتے نظر نہیں آتے. اب بات آ جاتی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو کی گئی تھی عمران کے فیور میں, دیکھیں جنرل ظہیر الاسلام کا انٹرویو ایک آ گیا, اس نے ایڈمٹ کیا کہ یہ کام ہم نے کیا تھا, ہم نے ساری پولیٹیکل مینوورنگ کی تھی. مہینہ پہلے وہ جو جنرل دورانی صاحب تھے نا, کیا نام تھا یار اس کا, اسد دورانی, اس کا انٹرویو تھا نسیم زہرا کے ساتھ. اس کے اندر اس نے کہا کہ 2014 میں جی ایچ کیو میں میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ عمران خان کو ایسے ایسے لانچ کرنا ہے. عمران خان کو جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ عمران خان کو لانچ کیا گیا, لیکن لانچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو یا مجھے اٹھ کے کوئی لانچ کر دے اور ہم پاپولیرٹی گین کر دیں. لانچ ہمیشہ اس بندے کو کیا جاتا ہے جس کی آگے کوئی نہ کوئی پاپولیرٹی ہو. لیکن پھر ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں, ایسا بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ وہ اس کی پاپولیرٹی ڈبل ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں جو اس کے جو سیاسی حریف ہوتے ہیں ان کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے, اس کے لیے رستہ ہموار کیا جاتا ہے. تو اس نے بھی بیان دیا, اسد درانی نے بھی, کہ بھی 2014 میں یہ لوگ یہ کام کر رہے تھے, پلاننگ کر رہے تھے, تو مجھے پتہ لگا تو میں نے ان کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرو, ماضی میں ہم نے یہ کام کیا ہے. نواز شریف کی مثال دی انہوں نے, تو ہمیں الٹا پڑا ہے نا, تو یہ کام تم لوگ نہ کرو, اس کا تو نقصان ہوگا. پھر یہ کچھ دن پہلے وہ جو ارشاد بھٹی صاحب ہیں, ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی بیان دیا. حامد میر صاحب نے بھی, اور ایک صافی سلیم صافی نے کہا کہ ہم تینوں جو تھے وہ الیکشن سے پہلے ملے جنرل صاحب کو, باجوہ صاحب کو, تو باجوہ صاحب نے ہمیں کہا کہ ہم یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. تو ہم لوگوں نے اس کی مخالفت کی, اور ارشاد بھٹی چونکہ پرو پی ٹی آئی ہیں تو انہوں نے اس کی تائید کی, تو اس لیے یہ بات بھی درست ہے کہ ہاں واقعی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب کبھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے, جو کہ شروع سے کرتی آئی ہے, تو یہ جو آرٹیفیشل موڈ آف سروائیول اور پولیٹیکل مینورنگ کے جو موڈ ہوتے ہیں نا, یہ کبھی بھی پاکستان کے لیے, ریاست کے لیے یہ چیزیں سود مند ثابت نہیں ہوئیں. عمران خان کو اگر آج ریئلائز ہوا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ تھی وہ
جب تک مجھے ان کی ضرورت تھی یا ان کو میری ضرورت تھی تب تک تو میں ان کے لیے فیوریٹ تھا. آپ دیکھیں نا 3 ساڑھے 3 سال عمران خان نے جتنی تعریف جنرل باجوہ کی ہے, یہ جو پچھلے چیف آف آرمی سٹاف تھے, اتنی تعریف تو انہوں نے کبھی کسی کی نہیں کی. انہوں نے دن رات ان کے راگ الاپے ہیں. لیکن جیسے ہی باجوہ صاحب نے وہ تھوڑی سی نظر کرم ان کے اوپر سے ہٹائی تو اس سے زیادہ ورسٹ پرسنالٹی پاکستان میں کوئی نہیں ہے. عمران خان ہر دل سے مزل اتاڑتے ہیں. تو یہ جو اس قسم کے بیہیویئر ہیں یا اس قسم کا جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے, وہ میں سمجھتا ہوں نہ ان لیڈروں کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کے لیے اچھا ہے. اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھاتی ہے وہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اٹھاتی ہے. وہ آج بھی منورنگ کرتے ہیں لوگ, پاکستان کے پولیٹیشینز کو یوز کرتے ہیں. یہ لوگ بھی اپنے اپنے مفادات کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں, یہ ان کو مجبور کرتے ہیں یہ لوگ بھی کہ آپ ہی ہمارے لیے فیصلہ کریں. مثلا خان صاحب جو الیکشن مانگ رہے ہیں یا مانگتے ہیں وہ بھی ملٹری سے مانگتے ہیں. ادھر سے حکومت جو ہے فیور مانگتی ہے یا آگے سے اپنے لیے سروائیول کا راستہ مانگتی ہے, یہ بھی ان سے مانگتی ہے. اب دیکھیں کل پرسوں کی ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایم کیو ایم کی جتنے دھڑے تھے, جس میں سے خالد مقبول صدیقی, ڈاکٹر فاروق وہ, اور ادھر سے مصطفیٰ کمال اور یہ جو گورنر سندھ ہے کامران ٹیسوری, یہ سارے اب اکٹھے ہو گئے ہیں. ایم کیو ایم کی تو تاریخ ہی یہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ملٹری کی آواز پہ لبیک کیا. پوری ہسٹری تھرو آؤٹ ضیاء سے لے کے آج تک ان کی ہسٹری ہی یہ ہے کہ وہ ملٹری کے کہنے پہ کام کرتے ہیں, الائنس بناتے ہیں, الائنس توڑتے ہیں, جوڑتے ہیں. اب وہ لوگ ہو گئے اکٹھے. اب ان کے اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو تھوڑی بہت پی ٹی آئی کو سپورٹ حاصل تھی فیوچر میں وہ نہ ان کو ملے, کیونکہ پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملا تھا وہ ایم کیو ایم کا ہی ووٹ تھا, مایوس ووٹ تھا یا ناراض ووٹ تھا. تو اب یہ سارے ایم کیو ایم کے دھڑے جو اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ یقین پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہوگا. ادھر سے بلوچستان کے اندر باپ جو پارٹی تھی اس کے اندر بھی اب نظر خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے اندر بھی اب ڈفرینسز آ رہے ہیں. تو ان کے اندر ڈفرینسز آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو سپورٹ ملے گی. جو کے پی کے ہے صوبہ خیبر پختونخوا, وہاں پہ فضل الرحمان صاحب کا انفلوئنس تھا, خاص طور پر ٹرائبل بیلٹ میں, سوات والی سائڈ پہ یا اوپر ٹرائبل ایریا میں ان کا انفلوئنس تھا. اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ادھر صوبے کے اندر جو اے این پی ہے وہ اور نون لیگ جو ہے ان کے درمیان کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کس طریقے سے مل کے تو پیپل اپنا پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکیں. پنجاب میں آلریڈی سچویشن جو تھی وہ مکس ہی تھی, یہاں پہ بھی پولیٹیکل مینوورنگ سے انجینئرنگ سے معاملات کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. تو یہ کام سارے اگر تو پولیٹیکل پارٹیز اپنی مرضی, اپنی منشا, اپنے ایجنڈے اور اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی سے سر انجام کریں, اس کو آگے سے امپلیمنٹ کریں تو اس کا امپیکٹ بالکل ڈیفرنٹ آئے گا. مگر یہی کام اگر آج بھی فوج نے کرنا ہے یا فوج کرے گی تو ظاہر نتائج دوبارہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے سامنے آئیں گے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس طرح کبھی بھی نہیں آتی. نون لیگ کے بعد ہم نے دیکھا جیسے 99 کے بعد کاف لیگ ایک بڑی پاپولر ہو کے سامنے منظر عام پہ آئی تھی, لیکن وہ 4 دن کی چاندنی تھی, پھر اندھیری رات. آج کاف لیگ کو کون جانتا ہے فیڈرل میں, 2-4 بندوں کے علاوہ تو ان کا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو اسٹیبلشمنٹ کی پرو اسٹیبلشمنٹ جماعتیں ہوا کرتی ہیں ٹیمپریری تو ان کو بڑا بوم مل جاتا ہے, فنڈز بھی مل جاتے ہیں, فیور بھی مل جاتی ہے, سیاسی حریف جو ہیں کارنرڈ بھی کر دیے جاتے ہیں. لیکن اس کا نقصان پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل کلچر کو بھی ہوتا ہے, آپ کی اقتصادیات کو بھی ہوتا ہے اور پاکستان کے امیج کو بھی ہوتا ہے. تو جتنا نقصان آج تک ہو چکا ہے نظر یہی آتا ہے کہ مزید کی تھوڑی سی بھی گنجائش باقی نہیں رہے گی. پاکستان جو ہے اس وقت سیاسی اور اقتصادی ڈیفالٹ جسے کہتے ہیں تھریش ہولڈ ڈیفالٹ کی بالکل ہی اس کے دہانے پہ کھڑا. تو ابھی بھی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو معاملات گڑبڑ ہیں. اور جو پرو پی ٹی آئی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر مسئلے کا حل الیکشن ہے, کہ الیکشن کروا لیا جائے تاکہ پی ٹی آئی کو حکومت ملے گا. پی ٹی آئی اسٹل پاپولر پارٹی اور ہم ہی اس ملک کو کسی نہ کسی مسئلے سے نکال سکتے ہیں, جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اگر الیکشن اب کروا دیے گئے
تو ہماری تو خودکشی ہو جائے گی. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ الیکشن کروانے کی بجائے عمران خان کے اوپر کیسز کریں, اس کو نااہل قرار دیں, ان کی لیڈرشپ کو بھی اندر کریں, تاکہ جب الیکشن ہو تو ہم اکیلے میدان میں ہو جائیں, یعنی گلیاں ہو جائیں سنجڑیاں تو بچ مرزا یار پھر ہے. تو یہ صورتحال ہے, اور یہ دونوں صورتحال جو ہیں وہ بظاہر ریاست اور ملک کی فیور میں نہیں جا رہی, بلکہ نقصان ہی ہوگا. علی بھائی آپ بہت شکریہ, آپ نے بڑا زبردست ایک نقشہ کھینچا, بڑی تفصیل سے سارا کچھ بیان کیا. بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ جو آپ نے پولیٹیکل منورنگ اور پولیٹیکل انجینئرنگ کا ذکر کیا, تو مطلب جیسا پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, کانسٹیٹیوشنل ایک ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے جس میں جمہور کی آواز آگے آتی ہے, اور اس کے مطلب وہ جمہور کی آواز میں پارلیمنٹ پہنچے, وہاں پہ پالیسیاں بنے, اور اس طرح سماج کو جو یہ اکٹھا ہے وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ ایک جمہوریت ہے. اب آج جس طرح آپ کی ساری بات سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ کسی ملک کی بنیاد کو ہی کھوکھلا کرنے لگ جائیں گے یا اس کے اندر ہی آپ دراڑیں ڈالیں گے تو اس پوری عمارت کو پھر وہ اس کا نقصان ہوگا. سعودی عرب میں بادشاہت ہے, وہاں پہ لوگ خوش ہیں بادشاہت سے, ٹھیک ہے, وہ سماج اس بادشاہت کے چھتر چھایا تلے اکٹھا ہے. میامیر کے اندر مارشل لا لگا ہوا ہے, وہ لوگ مارشل لا کے تحت اکٹھے ہیں. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, یہاں پہ لوگوں کو اکٹھا ہونے کے لیے جمہوریت کا ہونا ضروری ہے. اور آپ کی ساری بات سے پتہ چل رہا ہے کہ انجینئرڈ جمہوریت کوئی جمہوریت نہیں ہوتی, وہ نقصان ہوتا ہے. تو پھر آگے پھر کوسچن یہ بنتا ہے, تو پھر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے بعد پاکستان میں مارشل لا لگے گا؟ مارشاء اللہ جو ہے نا وہ پاکستان میں میرا خیال کبھی بھی لفٹ نہیں ہوا. وہ سول حکومتوں کی شکل میں بھی مارشاء اللہ ہی ہوا کرتا ہے, نام نہیں ہوتا. 90s کی پوری پالیٹکس دیکھ لیں, 90 سے لے کے یعنی 88 سے لے کے تو 99 تک, 50s میں بھی جب وہ ہر جتنی بھی آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی وہ ساری آپ کی ملٹری کے نیچے تھی, اور 90s میں بھی یہی کچھ تھا. عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی, اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کچھ کرنے نہیں دیا, اب وہ کہہ رہے ہیں, لیکن پرابلم یہی ہے کہ جب تمہیں نہیں کرنے دیا تو تب بولو, تم پبلک کے پاس آؤ. جب تمہیں نہیں کرنے دے رہے, بقور عمران خان کے کہ مجھے انہوں نے نیب نہیں چلانے دی, یا نیب جو تھی وہ مجرموں کو چھوڑ دیتی تھی, یا نواز شریف کو باہر جانے دیا, تو بات یہ آ جاتی ہے کہ اب تب بولیں, بات کریں, پبلک کو اعتماد میں لیں. دیکھیں انقلابی تبدیلیاں محلوں میں بیٹھ کے یا بستروں میں سے نہیں آ جاتی, آپ کو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. اب بھٹو کا جو زمانہ تھا, بھٹو نے جو فوج کے بارے میں عوامی شعور کو بیدار کیا تھا اس زمانے میں, میرا خیال ہے کہ وہ کوئی اور لیڈر نہیں کر سکا. مثلا بھٹو نے آرمی چیف کو جیل کر دیا, یعنی یحییٰ خان جیل میں چلا گیا, اس کو جیل بھگتنی پڑی, چاہے جتنے بھی عرصے کے لیے بھگتنی. آپ تصور کر سکتے ہیں آج کسی جرنیل کو اندر کریں گے؟ عمران خان نے بھرپور کوشش کی کہ اس کے اوپر قاتلانہ حملے کے حوالے سے ایک میجر جنرل کے اوپر پرچہ درج کروایا جائے, نہیں کروا سکا. پنجاب میں اس کی اپنی گورنمنٹ تھی, نہیں کروا سکا. ٹھیک ہے, تو بھٹو نے ایک آرمی چیف کو اندر کر دیا, اور ایک آرمی چیف کو سیک کر کے اس کی جگہ ٹکا خان کو جس طریقے سے وہ لے کے آیا, زبردستی. لیکن دیکھیں اس کے پیچھے لیڈر جو ہوتا ہے نا, اس کو پبلک کا اعتماد حاصل ہوتا ہے, اور اس نے وہ اعتماد گین کیا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے. کیونکہ یہ بھٹو صاحب ہی تھے جو 70,000-75,000 قیدیوں کو انڈیا سے چھڑا کے لے کے آئے تھے. مورال ان کا ہائی تھا, فوج کا مورال ان کے نزدیک لو تھا. فوج سمجھتی تھی کہ یہ بندہ ہم سے تگڑا ہے. ضیاء اللہ کی جرت نہیں ہوتی تھی بھٹو کے سامنے سوٹا لگا سکے سگریٹ کا. وہ جلتی سگریٹ جو تھی پینٹ میں ڈال لیا کرتا تھا اپنے, ٹھیک ہے, اور منہ سے اس کے دھواں کوشش کرتا تھا نہ نکلے تو اس کی ناسوں سے دھواں باہر آ جایا کرتا تھا مونچھوں میں سے, اتنا وہ ڈرتا تھا. تو وہ تو بات کے حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ان لوگوں نے اس کو, دلیر آدمی تھا, اس کا بیڑا گرک کیا جیسے بھی. لیکن عمران خان کے اندر وہ کوالٹی موجود تھی کہ وہ پبلک کو لے کے یا پبلک کی سپورٹ کو حاصل کر کے ان کو ایکسپوز کرتا کہ یار یہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن عمران خان نے وہی کام کیا جو باقی سیاسی لیڈر کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ میری بیک سکریچ کر رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں ان کو
परेशान करूं, मैं भी इनकी बैक स्क्रैच कर देता हूं। तो इमरान को जब पॉलिटिकली मिलिट्री सपोर्ट कर रही थी तो इमरान खान ने इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की। इमरान खान ने क्रिटिसाइज नहीं किया, इमरान खान ने तब क्रिटिसाइज किया जब मिलिट्री ने इनके खिलाफ दूसरे लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो अगर मुल्क के हालात खराब होते तो क्या फिर टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी और पीछे मिलिट्री होगी? देखो, टेक्नोक्रेट की हुकूमत की कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई गुंजाइश है ही हाँ नहीं जी। है, वैसी कोई चीज नहीं लिखी वो हुई। सुप्रीम कोर्ट निकाल लेती है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कमाल की चीज है, वो निकाल लेंगे गुंजाइश। हाँ, लेकिन अब जो हालात है ना जो नजर आते हैं वो ये है कि उसमें एक बहुत बड़ा किरदार मीडिया का है, पब्लिक का है। मार्शल तो नहीं आता पाकिस्तान में, क्योंकि अब अगर पाकिस्तान में मार्शल आया तो जो लोगों का इस वक्त मूड है ना वो ये है कि वो सड़कों पे आ जाएंगे, जैसे इस्तांबुल में आए थे, जैसे मॉस्को में आ गए थे लोग सड़कों पे। तो पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है कि अब मार्शल नहीं आता, क्योंकि पीपल जो है ना, लोग दे आर ऑलरेडी चार्ज्ड। हाँ, मिलिट्री इसी तरह पीछे रह के जैसे मनूवरिंग कर रही है ना, वो इस तरह करते रहेंगे मनूवरिंग, और या पीछे बैठ के अलायंस बना दिए। तो मनूवरिंग के तो वही बात ना, मनूवरिंग तो उस बुनियाद के खिलाफ है जिसके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी इमारत और रियासत की पूरी इमारत खड़ी है। जिस दिन ये बात पाकिस्तान के सियासतदानों को और फौज को समझ आ गई तो उस वक्त ट्रैक पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रहा कि दे आर गोइंग ऑन ट्रैक। कहा यही जाता है ना कि अब जैसे बाजवा साहब कहते हैं कि हमने ऐलान किया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ, हमने खुद को सियासत से अलग कर लिया। लेकिन वो परवेज इलाही का बेटा कहता है कि मुझे वाजपेयी ने खुद कहा कि तुम लोग इसके साथ जाओ। ठीक है, तो जो देखो मुंह को खून लगा होता है वो जल्दी नहीं जाता, और जो खून ये सियासत का और इक़्तिदार का लगा हुआ है वो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी उससे ये लोग छुटकारा हासिल करेंगे या करना चाहते हैं। उसी तरह फिर जूतों में दाल बटेगी, बट रही है, सब सबके बुरे हालात हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। देखो यार, इतने साल में पाकिस्तान के जो असल मसाइल है ना, आपका सबसे पहला मसला है पॉपुलेशन, सबसे बड़ा मसला। आपका सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, पीने का साफ पानी, सिविक फैसिलिटीज, ट्रैफिक, पोल्यूशन। ठीक है, अब ये मोटे मोटे मसले हैं। आज तक आपके जितने भी न्यूज चैनल हैं, किसी एक न्यूज चैनल के ऊपर बैठ के लोगों ने इन चीजों पे कभी बात नहीं की। बात क्या हो रही है, मोनसला इधर चला गया, हमजा उधर चला गया, मरियम इधरों निकली है, इमरान खान इधरों आ, ये खबरें हैं आपकी सारी। दुनिया को पागल बनाया हुआ है लोगों ने। जो असल मसाइल हैं उसके ऊपर तो तवज्जो किसी ने नहीं, ना फौज ने तवज्जो दी है, ना आपकी पॉलिटिकल अशराफिया ने तवज्जो दी है, ना आपका दानिश्वर तवज्जो दे रहा है। इन्होंने वो कबूतर की तरह बिल्ली को देखे, चैलेंज को देखे आंखें बंद की। नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के करीब है। आपके पास गैस कोई नहीं मुल्क में, आपके पास तेल कोई नहीं, आपकी एक्सपोर्ट कोई नहीं, पैसा आपके पास कोई नहीं। जो आपकी इक्तसादी सूरत हाल है, दुनिया के मालियाती अदारे आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। पॉलिटिकली आपके अंदर कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं है। कोई मुल्क, कोई कंट्री, कोई कंपनी आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अब पॉलिटिकली आप लोगों के अंदर वो स्मूथनेस है ही कोई नहीं, कोई रेगुलरिटी है ही कोई नहीं। एक हुकूमत आती है उसकी कोई पॉलिसी है, दूसरी हुकूमत आ जाएगी उसकी कोई पॉलिसी होगी। तो मंतकी अंजाम की तरफ तो पाकिस्तान चला गया है, और मंतकी अंजाम आजकल के जमाने में सबसे भयानक यही है कि आप एक इक़्तिसादी तौर पे दिवालिया हो जाए, आपका बेड़ा गर्क हो जाए, तो वो हुआ खड़ा पाकिस्तान का। और उसके अलावा क्या होना? रियलाइजेशन आज भी किसी को कोई नहीं। ये 4 बम मिसाइल और एटम बम बनाए हुए हैं, ये आपने इसी तरह ही पैक करके तो कोशिश करनी है बिक बुक जाए, तो उनके बदले में हम कहीं से गंदम गुंदम ले आए या कुछ। नहीं, वो तो जब सोवियत यूनियन का फॉल हुआ तो कितने थाउजेंड्स ऑफ मतलब उनके वो न्यूक्लियर एसेट्स थे, वो कुछ नहीं हो सका था, मतलब कुछ बचा नहीं सका था। क्या उसका क्या फायदा? शुरलियां खाली, उसको क्या करेंगे आप? तो ठीक है अली भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। एक आपने बड़ा दौरे हाजिर का एक नक्शा खींचा, तो काफी इंसाइटफुल है। तो लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या होता है, कि
शर से खैर का क्या पहलू निकलता है. तो ठीक है अली भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका. ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच.